वसल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हम रोज एक चीज को देखते हैं कि हमारे मोबाइल की चार्जिंग कितनी है। चार्जर गुम हो जाए कितना फिक्र करते हैं। चार्जर का हमारे अंदर एहसास कितना है। टावर से दूर हो जाए फिर मसला है, सिग्नल नहीं आ रहे। सोचने की बात। फिर हमारे मोबाइल की चार्जिंग फौरन खत्म हो जाती है, इसका भी एक फिक्र है पूरा। उसने कहा जी पहले मोबाइल मेरा इतने घंटे सुबह से शाम तक 24 घंटे, अब मेरे मोबाइल की सूरत हाल कि मोबाइल मेरा फौरन बैटरी खत्म हो जाती है, उसे फिर चार्ज करने की जरूरत पड़ती। जिंदगी में मोबाइल की कितनी अहमियत है आप गौर से देखें, आप तवज्जो से सोचें। फिर मोबाइल नहीं, मोबाइल के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो नेट है, वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, हॉटपॉट भी है, बहुत सी चीजें नेट के साथ मोबाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। ये सारी की सारी चीजें असल दिल की दुनिया है। मोबाइल सारा दिल की दुनिया है। मैंने तो मोबाइल की एक एक रग को अपने दिल से पहचाना है। मोमिन के दिल के साथ मोबाइल है। मोबाइल के अंदर सारी दुनिया है, मोमिन के दिल में भी सारी दुनिया है। दिल के आईने में है तस्वीर यार। मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है, दिल को भी चार्जिंग की जरूरत है, ईमान को चार्जिंग की जरूरत है, ईमान को तजदीद की जरूरत है। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनस सालिहीन वजअलना युजाहिदूना फी सबील हक़। ये दुनिया का दिल का सारा निजाम तो मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। फिर टावर से दूर होते जाएं, सिग्नल कम होगी, आवाज कटेगी, आवाज टूटेगी। जितना अल्लाह से दूर होंगे सिग्नल कटेगी, आवाज टूटेगी, आवाज कटेगी। अल्लाह का दिल में ध्यान, ख्याल, तसव्वुर, तवज्जो, हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म। हमारे दिल में दरअसल सारा निजाम मोबाइल का है। दिल तो सारा मोबाइल ही मोबाइल है। अगर ईमान को समझना है तो मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत, ईमान को समझना है तो मोबाइल को टावर की जरूरत। मेरे एक दफा मैं यहां जा रहा था तो वो बंदा सिम लेके बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी सिम चाहिए जो बगैर टावर के चले। मुझे ऐसे देखने लगे, अच्छी से अच्छी सिम चाहिए, पैसे मैं डबल दे दूंगा मगर टावर के बगैर चले। कहने कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती। मैंने कहा आप कोशिश तो कर लें। कह रहे कोशिश करूं मैं। मैंने कहा सामने देखा है क्या है? कह रहे मस्जिद है। मैं उसका मीनार देखा, ये टावर है। सिमें भी इन्हीं अल्लाह की निस्बतों के साथ चलती हैं। और सिम हमारा दिल है और मोबाइल हमारा जिस्म है। जिस्म हो और सिम ना हो क्या होगा? जिस्म हो सिम ना हो बेफायदा, ला हासिल, कुछ भी नहीं। फिर उसके लिए टावर भी चाहिए। मैं सहरा में गया तो वहां टेलीनार के कहीं कहीं सिग्नल आते थे। मुझे वहां के एक साहब कहने लगे ये कमरे का कोना है ना, आप यहां खड़े हो पूरे सिग्नल आए। और मैंने बात की, कहने लगे बस यहां सिग्नल है। मैंने कहा हाँ, ये कबूलियत की जगह है। कोई कबूलियत की घड़ियां होती हैं, कोई कबूलियत की जगह होती हैं। काबा कबूलियत की जगह है, मेरे आका का रोजा कबूलियत की जगह है, हरम मक्की कबूलियत की जगह है, हरम मदनी कबूलियत की जगह है, माँ के कदम कबूलियत की जगह है, बाप का साया कबूलियत की जगह है,
मुर्शिद का दीदार कबूलियत की जगह है, कुरान का देखना कबूलियत की जगह है, आका के रोजे को देखना कबूलियत की जगह है, जमजम का पीना देखना कबूलियत की जगह है, कुरान का पढ़ना, ये सारी चीजें कबूलियत हैं। कहने लगे यहाँ आप खड़े हो जाए तो यहाँ जो है आपको सिग्नल मिलेंगे। आप मोबाइल पे और अपनी जिंदगी पे गौर करें। आपको मोबाइल तो सारा का सारा अल्लाह का तारुफ करवा देता है, फिर मोबाइल के लिए चार्जर चाहिए। पूछा आपकी ख्वाहिश क्या है? कह 4 चीजें। काका कहने लगा एक मैं, एक मेरा मोबाइल, एक उसका चार्जर और एक मेरी तन्हाइयां, बस 4 चीजें हैं, यही मुझे दे दो। हम तुम होंगे, कॉलेज होगा, रक्स में सारा नॉलेज होगा। यही 4 चीजें मेरी महबूब हैं। तेरी आपकी महबूब 4 चीजें, मैं, मेरी तन्हाइयां, मेरा मोबाइल, पर चार्जर भी जरूरी है। मेरे आका ने फरमाया अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान की तजदीद फरमाया कलमा पढ़ते रहा करो, कलमे से ईमान की तजदीद होती है। और आका ने फरमाया ईमान पुराना भी हो जाता है, नया भी हो जाता है, बोसीदा भी हो जाता है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र की मजालिस जहां हम बैठे हैं, हमारे ईमान की तजदीद कर रहे हैं। मोबाइल से तो जिंदगी के सबक मिलते हैं, फिर मोबाइल पे मैसेज आते हैं, फिर मोबाइल पे मैसेज आते हैं, अल्लाह के हर वक्त मैसेज आते हैं, फिर हमारे मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं। अगर सिग्नल कमजोर हो मैसेज नहीं जाता, और फिर 2 चीजें, बैलेंस ना हो मैसेज नहीं जाता। हमारा बैलेंस भी है, अल्लाह की राहों में जान माल वक्त खर्च करना, यह बैलेंस डलवाना है। जान माल वक्त, तस्बीह खाने में हर आने वाला 3 चीजें खर्च करता है, जान भी खर्च करता है, वक्त भी खर्च करता है, माल भी पेट्रोल की शक्ल में, किराए की शक्ल में, सवारी की शक्ल में। तस्बीह खाने में हर आने वाला 3 चीजें खर्च करता है। बैलेंस तो बहुत जरूरी है, बैलेंस के बगैर तो बात नहीं बनेगी। हमारे वहां एक साहब थे, सब बिल्कुल सादा थे, तो उनके बेटे क्या करते थे, मोबाइल लेके उनका, तो उनके मोबाइल का सारा बैलेंस खत्म करके फिर 10-20 रुपए का उधार लेते थे। फिर जब वो बैलेंस डलवाते थे, वो उधार तो पहले लेता था। कंप्यूटर बोलता कि आपके लिए मौजूदा के लिए ना काफी है। कह रहे बाजी मैंने अभी डलवाया, वो बाजी कंप्यूटर बोलती है बाजी से झगड़ रहे हैं। कह रहे बाजी मैंने अभी डलवाया, तो बच्चे पैसे खा जाते थे। बैलेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर मोबाइल की भी ब्रांड है, वो ना कि इसके कैमरे का, इसकी आवाज, इसकी चीज, इस तरह ईमान की भी ब्रांड है। ईमान किस दर्जे का, कौन सा ईमान मेरे रब को मतलूब है, कौन सा ईमान मेरे अल्लाह का पसंदीदा ईमान है। हाँ, कौन सा ईमान। फिर कोई भी मोबाइल हो, उसका पैकेज बगैर कोड के नहीं लगता। स्टार हैश हर जगह आती है, कहते मैं नहीं मानता आपकी कैदों को, ये तो हमने पाबंदियां लगा रखी हैं स्टार हैश के बगैर, बगैर जीरो के, बगैर प्लस के नंबर नहीं मिलता। दीन में सख्तियां नहीं है कि मोबाइल में भी सख्ती नहीं, पाबंदी है, सख्ती नहीं होती। आपने सख्तियां कर रखी हैं। आप खुद सोचें, हमारी जिंदगी में हम मोबाइल की चार्जिंग, मोबाइल का बैलेंस डालना, खत्म करना, कोड मिलाना करने में उसके कानून के मुताबिक अंग्रेज ने बनाया है, चलना पड़ेगा। और यहां अगर कमली वाले का कोई निजाम आता है तो कहते हैं तुम ये इन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं, दीन में पाबंदियां, ये क्या है। वहां अपनी मर्जी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब लेके खुद पढ़ ले, को ना ट्यूटर कंप्यूटर जरूरी है, उस्ताद जरूरी है, प्रोफेसर जरूरी है, वहां तो नहीं कहता पाबंदियां हैं, इतनी सख्तियां हैं। नहीं, दीन में सख्ती नहीं, पाबंदी है। मोबाइल में सख्ती नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी में बिस्मिल्लाह शामिल करें, बिस्मिल्लाह शामिल कर। और अगर जिंदगी से बिस्मिल्लाह निकल गई है, फिर एक वक्त आएगा, या मेरी जिंदगी में या फिर मेरी नस्लों में जिंदगी में रब बरकत छीन लेगा, छीन लेगा। आपको एक अनोखा वाकया चश्मे दीद आंखों देखा सुनो।
ایک گھرانہ تھا درمیانے طبقے کا تھا، ایک گھرانہ تھا درمیانے طبقے کا تھا، درمیانے طبقے کا، ایک دیوار کے ساتھ درمیانہ گھرانہ تھا، بہت اونچے طبقے کا تھا۔ اس گھرانے میں بسم اللہ والے اعمال تھے، اس گھرانے میں بسم اللہ والے اعمال نہیں تھے۔ دولت بعض اوقات انسان کو بہت زیادہ دور کر دیتی ہے۔ مجھے ایک بندے کے الفاظ یاد ہیں، اگر مجھ پہ حالات نہ آتے تو میں خدا کو بھی بھول گیا تھا۔ آپ نبی کی بات کیا کرتے ہیں، میں تو خود خدا کو بھول گیا تھا۔ یہ الفاظ ہیں اس کے، میں خدا کو بھول گیا تھا۔ اور یہ بات ہے آج سے کوئی 22 سال 23 سال پرانی۔ مجھے یاد ہے وہ گاڑی میں مجھے لے جا رہے تھے ایک ہسپتال میں، اور میں ان کے بچے کو گھٹی دینے جا رہا تھا، مجھے یاد ہے، اور کانوں میں اذان دینے جا رہا تھا، کانوں میں اذان، کہ اگر مجھ پہ حالات نہ آتے، کرائسس نہ آتے، معاشی نظام میرا کمزور نہ ہوتا، تو آپ تو نبی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو اللہ کو ہی بھول گیا تھا، اور آپ نے مجھے اللہ اس کو رسول کو یاد کروایا۔ دولت مال اقتدار زیادہ آ جائے تو پھر انسان بسم اللہ اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سے اللہ اپنا نام نہ چھینے۔ میری زندگی لوگوں کی کہانیاں سنتے سنتے گزری ہے، واقعات سنتے سنتے میری زندگی گزری ہے۔ میری زندگی کے واقعات میں ایک چیز مجھے بہت زیادہ تجربے میں آئی ہے، اور وہ میں آپ کو سنا دوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تسبیح خانے کی نسبت تھی، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، تسبیح خانے کی نسبت کے بعد رب نے زبان پہ اپنا نام جاری کر دیا، نماز تسبیح ذکر کی شکل میں۔ پھر کوئی ایسا موڑ آیا تسبیح اور تسبیح خانے سے، وساوس اور بدگمانیوں نے، اس کے بعد پھر اسی حالت میں ہوں کہ میرے زبان سے اللہ نے اپنا نام چھین لیا ہے۔ میں چاہوں تو نہیں چل سکتا، چاہوں تو نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ چھن گیا۔ اور یہ احساس بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے، کیوں؟ پہلے نام چھنتا ہے، پھر لذت چھنتی ہے، پھر زندگی میں حالات اور پریشانیاں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ سے مانگا کریں، میں بھی آپ بھی، اللہ اپنے نام کی لذت اور اپنے نام کا شوق اور اپنے نام کا ذوق اور اپنے نام کی محبت اور اپنے نام کا تعلق مجھ سے نہ چھیننا۔ اللہ مجھ سے نام نہ چھیننا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہونے کے بعد لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ بڑا مال، بہت دولت، بہت سواریاں، بہت گاڑیاں، بہت کچھ ہوتا ہے، پر سجدے چھن جاتے ہیں۔ لقمے نہیں چھنتے، سجدے چھن جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنا نام چھین لیتا ہے، اپنے نام کی لذتیں، اپنے نام کا تکرار چھین لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے نصیحت کی اپنے شاگرد کو، حضرت عباس، ان کے بیٹے نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی، بیٹا اگر تو چاہتا ہے تیری روزی میں برکت ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھے، کبھی ذلت اور رسوائی کا واسطہ نہ پڑے، تو جب بھی گھر سے نکلا کر بسم اللہ پڑھا کر، جب بھی گھر سے نکلا کر بسم اللہ پڑھا کر۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، جو ہر کام میں بسم اللہ پڑھے، شیطان کا وار اس پہ نہیں چلتا۔
حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ قرآن کی تلاوت کر، بسم اللہ پڑھ اللہ کا نام لے، یہ چیز تیرے دل کے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ اللہ کے حصار میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ کے حصار میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری ہر مجلس کے علم کا آغاز بسم اللہ سے فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کی باتوں میں تاثیر بہت ہوتی ہے، فرمایا میرے باتوں کی تاثیر نہیں، یہ دراصل بسم اللہ کی تاثیر ہے، میری باتوں کی تاثیر نہیں، یہ دراصل بسم اللہ کی تاثیر ہے، بسم اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری کشتی میں سوار تھے، طوفان آیا، آپ نے بسم اللہ پڑھا، رب نے اس کشتی کو پار اتار دیا اور طوفان سے نجات دے دی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جو ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا اس کے پیٹ میں نور اترتا جائے گا، نور اترتا جائے گا، اس کے نوری لقمے ہوں گے۔ آؤ پھر آج میں نوری لقمے کے 11 فائدے بتاتا ہوں، درود پاک پڑھیں۔ نوری لقمے کے فائدے بتاتا ہوں، درود پاک پڑھا، صرف چند لمحوں کے لیے اسم ذات اللہ، اللہ، اسم ذات اللہ اپنے دل کو رکھیں تصور میں۔ سنیں ذرا غور سے، اب میری بات تھوڑی سی غور سے سن لیجئے۔ میں نے ایک کباڑیے کی دکان، پرانے چیزیں جو خریدتے ہیں، جا رہا تھا، اس کی ایک لوہا تھا موٹا، اس پہ ہتھوڑے مار رہا تھا، اس پہ زنگ کی تہ در تہ جمی ہوئی تھی، ہتھوڑے مارنے سے زنگ اتر رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہ یہ اللہ کے نام کے ذکر کی ضربیں لگ رہی ہیں، اور مارتا تھا، مارتے 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 ایک وقت آیا، ایک وقت اس کو ہتھوڑے مارنے کے بعد بھی کوئی اس کے اوپر سے زنگ کے چھلکے، زنگ کے ٹکڑے نہ اترے، اور اندر سے خالص لوہا بولا۔ زنگ کی آواز اور تھی، لوہے کی آواز اور تھی۔ ہم تصور کریں مولا میرے دل پہ زنگ لگا ہے، نافرمانیوں کا، تجھ سے دوری کا، تیرے حبیب کی محبت، عشق، محمد آل محمد، اصحاب محمد کے تعلق سے دوری کا، اللہ زنگ لگا ہے، تیرے نام کی ضربیں لگاؤں گا، تیرے نام اسم ذات اللہ کا نور کی ضربیں لگاؤں گا، اس دل پہ لگاؤں گا، اس دل پہ، اور تو میرے دل کے زنگ کو اتارے گا۔ جب اترے گا زنگ، چڑھے گا رنگ، آئے گا ڈھنگ۔ اترے گا زنگ، چڑھے گا رنگ، اس کے رنگ میں رنگا جاؤں گا، پھر اس سے عشق کرنے کا آئے گا ڈھنگ۔ اپنے دل کو پکڑیں، بائیں طرف دل ہے، پکڑ کے نا سر جھکا کے اس کباڑیے کی طرح ذرا جذبوں کے ساتھ لفظ اللہ کی ضربیں تو لگائیں، اللہ،
جل جلالہ. اب ایک چیز محسوس کریں، اس کے نام میں مزہ آتا ہے. ایک درویش تھے، ان کو اللہ کے نام کی اتنی لذت مل گئی تھی، ان کو لوگ نا جان بوجھ کے پھیکا دودھ دیتے تھے پتہ چلانے کے لیے. وہ اللہ کہہ کے گھونٹ بھرتے تھے. کہا وہاں اللہ کے نام کی لذت سے میرا ہر گھونٹ میٹھا ہو گیا. یہ لذت ملتی ہے، اس کو ملتی ہے جب اس کو زندگی میں اپنے مرشد کی نظر اور دعا اور نگاہ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی محنت کر لے. ہے تھوڑی سی محنت، اور وہ اس کو ملتی ہے جس کو اپنے مرشد پہ 100% شک نہ ہو، 100% یقین ہو. یہ اس کو ملتی، اس کو ملتی. میں کل حجویری محل میں تھا منگل کے دن، پرسوں. اچانک گیا، ان کو پتہ نہیں تھا. زیر زمین چلہ گاہوں کے لیے ظہر کی نماز کے بعد میں نے سب کو مسجد میں جمع کیا. ان کو ایک خاص عمل دے کے آیا، اور ایک بات میں نے ان سے کہی، حجویری محل کی ایک بات کہی. ایک بات میں نے کہا اپنے آپ کو فنا کر دو. 3 درجے میں نے بتائے جو اللہ والوں سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اچھا آپ کو بھی بتا دو. پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ، اپنے آپ کو مرشد میں فنا کر. میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، چاہے دنیا کا جتنا بڑا با تدبیر بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، عقل مند بھی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ. پہلے مرشد میں فنا ہو، پھر فنا فی الرسول، پھر اللہ تجھے اپنے کملی والے محبت عشق میں فنا کر دے گا. پھر فنا فی اللہ، پھر اللہ کی محبت میں فنا ہوگا. پھر جو آخری درجہ ملے گا وہ ہے بقا باللہ. اور وہ جو بقا باللہ کا درجہ ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا بلیا اسی مرنا نہ گور پیا کوئی اور، قبروں میں کوئی اور جاتا ہے، ہم کہاں مریں گے. فنا پہلے کر دے آپ نے. شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو کہنے لگا حضرت بیعت فرما دیں. پر ایسے نہیں بیعت کروں گا، آپ سے عشق کروں گا، آپ میں فنا ہونا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے بیعت کر کے فرمایا کیا کام کرتا ہے؟ کہا حضرت بیل پالتا ہوں، پھر انہیں بیچتا ہوں، بڑی نسلی بیل. آپ نے فرمایا ایک بیل پال، اس سے عشق کر، اس سے پیار کر، وہ تیری آواز پہ آئے، وہ تیرے ساتھ محبت کرے، وہ تیرے ساتھ انس کرے، وہ تیرے بغیر نہ کھائے نہ پیے. عشق کر، میرا حکم ہے. کہا حضرت میں تو ان عشق سے نکل کے آپ کے عشق میں آیا ہوں، تو میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر. اگر مجھ سے عشق ہے تو میری مان. اس نے کہا ٹھیک ہے، سال کے بعد آنا. سال کے بعد آیا تو وہ بھی تھا، ساتھ بیل بھی تھا. یہ کیوں لایا؟ انہوں نے کہا سرکار آپ نے خود تو فرمایا عشق کر، میرے بغیر نہ چلتا ہے نہ سانس لیتا ہے، میرے بغیر نہ کھاتا ہے نہ رہتا ہے. کہا واہ واہ. اور اس بیل کی خوبیاں بتائیں کہ اس کے اندر میرے ساتھ عشق کی یہ خوبیاں، میرے ساتھ عشق کی یہ خوبیاں، یہ خوبیاں، یہ خوبیاں. آپ نے فرمایا اب بتا بیل سے عشق کرے گا مجھ سے؟ انہوں نے کہا جی آپ سے. فرمایا اپنے ہاتھوں سے اس بیل پہ چھری چلا اور لنگر میں کھلا. ایک دم چیخا سرکار آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، بھائی اس بندے کو یہیں پکڑ. آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، پر یہ چھری مجھ سے نہ چلوائے، میرا بس نہیں ہے. فرمایا اس لیے تو عشق کروایا تھا. ہر مجازی عشق پہ چھری چلاؤں گا اور حقیقی عشق دلواؤں گا. ہاں، ہر وہ عشق جو اللہ کے غیر کا عشق ہے اس پہ چھری چلاؤں گا. مجھ سے عشق کرنا ہے جی، اس کو چھری چلا، ذبح کر، تکبیرات پڑھ،
اور لنگر میں کھلا دے. حکم تھا. کانپتے کانپتے چھری چلائی, اس کے بعد گر پڑا. 1 مہینے تک صحت یاب نہیں ہوا, بیمار ہو گیا. دوا دارو کرتے کرتے مہینے کے بعد نڈھال کمزور پکڑ کے لائے. حضرت آپ کا خادم ہے. آپ پوچھا کس سے عشق چاہتا ہے؟ سرکار آپ سے عشق چاہتا ہوں. اور میں ہاں, اب جیسے اس بیل سے عشق کیا تھا اب مجھ سے کر. اس نے کہا حضرت بیل سے کیوں کروایا, پہلے ہی اپنے آپ سے کرا دیں. کہا تجھے عشق کرنے کا طریقہ سکھایا تھا, عشق کرنے کا طریقہ سکھایا تھا کہ جانور سے تو اتنا عشق ہے, کسی اللہ کے دوست سے کتنا عشق کرنا چاہیے. کہا بیل مارتا بھی تھا, کہاں مارتا تھا. کہا بعض اوقات ایسی جگہ پیشاب کرتا تھا جہاں تو نہیں چاہتا تھا, پاک جگہ ہاں کرتا تھا, گوبر کرتا تھا, کیا کیا کرتا تھا. کہا اس کی ساری چیزیں برداشت کرتا تھا. کہا کس لیے؟ کہا اس کا عشق تھا. کہا یہاں عشق سیکھ اسی طرح جس طرح تو نے بیل سے عشق کیا, برداشت کر کے عشق سیکھ چل. یہ عشق فقیر سکھاتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. یہ عشق, یہ بسم اللہ, یہ اللہ کے نام, یہ فقراء سکھاتے ہیں. اور سکھاتے اس وقت ہیں جب اپنے آپ کو 100% حوالے کر دیں, 100% حوالے کر دیں. اور جو 100% حوالے نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ ایک آملے کا باغ تھا, آملے کا مربع ہوتا ہے, آملے کا باغ تھا. مالی گیا, آملے نیچے گرے ہوئے تھے پک کر, اس نے آملے اٹھانے چاہے تو آملے نے پوچھا کس لیے اٹھا رہے ہیں؟ کہا تیرا مربع بناؤں گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا بادشاہ کے دسترخوان پہ سونے چاندی کے ورق, سونے چاندی کے پلیٹوں میں سجا تو جائے گا اور بادشاہ کے دسترخوان کی زینت بنے گا. اچھا کمال ہے. اس نے کہا مجھے اٹھاؤ, پر اٹھانے سے پہلے دسترخوان تک پہنچانے کے لیے کرو گے کیا؟ اس نے کہا تجھے تیرے اندر ہے کھٹاس, تجھے خوب ابالوں گا, پھر تجھے سوئیوں سے چوکوں گا, تیرے اندر کی کھٹاس نکلے گی, پھر چینی کے شیرے میں ڈالوں گا, تیرے اندر مٹھاس بھروں گا, پھر دسترخوان پہ. کہا یہ اتنے مرحلے مشقت کے میں نہیں برداشت کرتا, کوئی شارٹ کٹ نکال. انہوں نے کہا شارٹ کٹ نہیں ہے, عشق میں شارٹ کٹ نہیں. انہوں نے کہا میں برداشت نہیں کرتا. اس نے بار بار کہا کوئی نہیں, تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اس کے بعد تجھے اعزاز بہت ملے گا. انہوں نے کہا نہیں. اچھا چلو تیری مرضی. اگلے آملے کے درخت کے پاس پہنچا, آملے کا اٹھانے لگا تو پوچھا کون کیوں؟ اس نے ساری کہانی سنائی, اس طرح تیرے اوپر مشقت تھوڑی سی اور اسی طرح ہوگا. اس نے کہا اگر مجھے بادشاہ کے دسترخوان پہ سونے چاندی کے ورقوں, سونے چاندی کے پلیٹوں, جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے؟ سونے چاندی کی پلیٹوں کے ساتھ اگر میرا ہے تو پھر یہ تھوڑی سی مشقت کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس نے مربع بنایا, آملہ بنایا, بادشاہ کے دسترخوان پہ پہنچا. کچھ عرصے کے بعد کہا کہ وہ آملہ خشک ہو گیا ہوگا جس نے مجھ سے دوستی نہیں کی تھی, اس کو اس نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد بوریوں میں بھرا, بوری کے بعد پنساری کو دیا. پنساری نے آملہ ہریڑ بہیڑا ملا کے دوا بنائی اور وہ قبض کشا دوا بن گئی. دوا تو بنی اور قبض کشا دوا بنی. اور وہاں کیا تھا؟ وہاں سونے چاندی کے دسترخوان, سونے چاندی کے ورقوں سے سجنا تھا. اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دو, پھر تھوڑی سی اگر ناگواریاں آئیں تو وہ نگاریوں کو سمجھو کہ اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے.
اور ساری عمر ابو جہل کے تانے ملیں گے، ابو جہل کے، میں یرموک کے میدان پہ کھڑا تھا۔ کہتے ہیں پیلے کو، صفرا کہتے ہیں پلاہٹ کو۔ یہ یرکان جو ہوتا ہے، یرکان، آپ نے کہا نا صفرا کا علاج ہے، آپ نے صفرا کی بیماری ہے، یرکان پیلا ہوتا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ صفرا ہے، پیلا ہے، ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں، پورا سال تیز کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے پورا سال۔ اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں۔ میرے حضور نے ایسے نہیں فرمایا، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوگی۔ 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال، کس کو کیا 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 ملنا ہے، ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر۔ اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے، کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی، اور کسی کی طلاقیں، اور کسی کے جھگڑے، اور کسی کی لڑائیاں، اور کہیں نفرتیں، اور کہیں خون ریزی، اور کہیں کیا 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 کیا۔ لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے۔ غور سے سنیے گا، ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ میرے حضور کا فرمان ہے، میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی۔ اور نظر کو 3 چیزیں، نظر سے بندہ 3 چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ پھر سنیں غور سے، نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلے کلام الہی، دوسرا فرمان مصطفیٰ جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ کلام الہی سے مراد قرآن، فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں، اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے، کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے۔ اور سنو غور سے، وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے، میں خالی بھانڈا ہوں، خالی برتن ہوں۔ جن بزرگوں سے میرے نسبتیں ہیں، جنہوں نے مجھے خلافتیں، توجہات دی ہیں، وہ انہی کی ہیں نگاہ دعا، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، وہ انہی کی نگاہ دعا ہے چاہتے۔ اب یہ نگاہ اتنی ضروری تو ہے، اسی نگاہ نے تو صحابی بنائے ہیں۔ ہاں، ورنہ عربی جاننے والے تھے، میرا اللہ کہتا ہر صحابی کے سرانے قرآن پڑھا ہوتا، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے، وہ عربی جاننے والے تھے نہیں۔ کسی صاحب نظر، کسی صاحب دعا کو بھیجا، اور قیامت تک کے لیے ایک دلیل دی، اگر زندگی میں سبق جاری رکھنا ہے تو صاحب نظر، صاحب نگاہ کی نظر میں رہنا، نگاہ دعا۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک جنات کا غول ہے جسے کہتے ہیں نا شیطان ابیض، شیطانوں کا ایک پورا لشکر ہے جو سفید رنگ کا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ صفرا ہے، پیلا ہے، ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے۔ سوچیں، انسان جو نظر بد لگاتا ہے اس کی نظر اتنی ہی طاقتور ہے، اتنی طاقتور تو ہے کہ کتنے واقعات آپ نے دیکھے، میں نے سنے، کچھ دیکھے کہ پنچکی چل رہی تھی پہاڑوں پہ جو پانی سے چلتی ہے، 2 نظر لگانے والے تھے، ان میں ایک اب بھی موجود ہے۔ تو اس نے کہا پتھر توڑ، کیوں کہتے ہیں نظر پتھر توڑ دیتی ہے۔ اس نے ایسے دیکھا، اس نے پھر دیکھا، ہٹوئے ہٹ،
उन्हें ऐसे देखा और ठा हो तोड़ गया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, वह रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नौजुबिल्लाह अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो आज तक जिंदा है। ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हाथ से नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं। अंग्रेज गोरा इवल आई बेड आई नजर को इतना माने कि बाप हम क्या माने, इतना जाने हम क्या जाने। अगर नजर बद का पता करना है, अबकरी की साइट पे चले जाएं, वहां जादुई लाइब्रेरी है, उसको खोलें, सैकड़ों अंग्रेज की किताबें पढ़ी हैं नजर बद के ऊपर। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है, उसका रंग पीला होता है लश्कर का, जैसे बास जिन्नात उनका रंग धुएं की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग शोले की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग सफेद है, बास जिन्नात ऐसे हैं उनका रंग पीला है। और वो लश्कर, उनका काम सिर्फ नजर बद लगाना है। घर को, रिस्क को, सवारी को, सवार को, गाड़ी को और दुकान मकान, जिंदगी का कोई भी निजाम है, बस नजर बद लगाते जाओ। उस दिन में एक साहब कहने लगे, उनके पीर साहब थे, अभी पिछले साल इसी साल फौत हुए, आमिल थे, अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मेरे पास 90% जितने लोग मुश्किलात, मसाइल, जादू, जिन्नात, नजर बद इसमें डसे हुए या बीमारी और दुखों में, उनमें 90% वो लोग हैं जो नजर बद के मारे और डसे हुए। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे पूरा साल। अपनी खंजर, अपनी तलवारें, अपने भाले, अपने नेजे पूरा साल तेज करते रहेंगे। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, एकदम दीवार हटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए, एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। और इंसान निहत्ता, और जिसके पास है सूरत कुरैश, उससे ऐसे डरेगा। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है, अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 90,000। अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए, छोड़ दें, बाद में फिर उस वजीफों में आ जाए, और 12 रबीउल अव्वल तक इस पर डट जाएं। मैंने 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख, इतने सवा लाख करने हैं। और अगर फैसला कर लें कि मैं फितनों को खत्म करने के लिए तस्बीखाना, उसके सारे निजाम और फितनों को खत्म करने के लिए करता हूं, उसके साथ हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद। सच्ची बात है, मैं वादा कर रहा हूं, यह हकीकत है। इंशाअल्लाह तूफान से, सैलाब से, आफात से बचा के दिखाएगी, और अल्लाह की मदद को चाकती आंखों से देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, गौर से सुनिएगा, अगर जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, अगर सूरत कुरैश यकीन से पढ़ लें, सूरत कुरैश
اللہ پاک اس کے اندر نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے۔ محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات نماز تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی خیروں میں، برکتوں میں، رحمتوں میں رکھیں، اور انشاءاللہ بہت احتیاط کریں۔ یہ 70 دکھ والی کتاب بہت سے لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہے، ایسا نہ ہو یہ رزق تو ان کو کھا جائے گا، جو پیسے جو ملیں گے ان کی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ان کو سمجھائیں، احتیاط کریں کہ یہ تو خدا نہ خواستہ اس کا اگر ایک پیسہ بھی ملا تو ان کی تو نسلیں برباد، بیماریاں، دکھ تکلیفیں ہوں گی۔ لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے پورا ہفتہ ہمارے پاس احباب تو لڈو بنانے اور پیک کرنے کے لیے تسبیح خانے ضرور آیا کریں۔ وہ ہاتھ خوش قسمت ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کھائے گی۔ اب درود پاک شفا پڑھیں گے اور ہم سورۃ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اب ڈوب کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر میں اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے اور بہت بآواز بلند، پھر اللہ الصمد کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا۔ تو ابھی ڈوب کے پوری توجہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ڈوب کے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں۔ اتنا بڑا مجمع قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد الصمد الصمد
الصمد الله 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 الصمد
الصمد الصمد اللہ الصمد الصمد اللہ الصمد الصمد اللہ الصمد خیرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ۔ اللہ خیرین
یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا، اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو، بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں، مشکلیں، پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے، انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الاخرین۔ یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما،
ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ